बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसते करोड़ों पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं मज़हर इकबाल हूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी में कोर कमांडर्स की गैर मामूली कॉन्फ्रेंस हुई। बताया ये गया है कि 9 से 10 घंटे तक ये कॉन्फ्रेंस जारी रही और अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अपने वादे के मुताबिक 29 नवंबर को अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद रिटायर हो जाना है तो फिर ये आखिरी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी जिसकी उन्होंने सदारत की। उमूमी तौर पे होता यह है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद ISPR की तरफ से एक एलामिया जारी किया जाता है और बताया जाता है कि फ़लाँ मामले पे कोर कमांडर्स ने बातचीत की है और ये फ़ैसले हो गए हैं। लेकिन जिस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ उसका बाज़ाब्ता तौर पर ISPR की तरफ से कोई एलामिया जारी नहीं हुआ और इसके बावजूद जो है आपने देखा होगा कल से लेके आज तक दर्जनों नहीं बल्कि शायद सैकड़ों लोग जो हैं इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के फ़ैसलों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। हालांकि ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि ISPR कोई एलामिया जारी ना करे और कोर कमांडर्स खुद जाके साफ़ियों को बताएं कि हमने इस मामले पे बात की है और हमने ये फ़ैसला किया है। ऐसा तो नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद ख़बरें आ रही हैं और मैं समझता हूँ कि किसी के पास भी कोई ऑथेंटिक इत्तला नहीं है, कोई ऑथेंटिक इत्तला नहीं है, कोई तस्दीक शुदा इत्तला नहीं है। तमाम लोग अंदाज़े लगा रहे हैं। अच्छा, अब अगर किसी के पास कोई ऑथेंटिक इत्तला नहीं है तो मैं समझता हूँ ये भी एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि पाकिस्तान की सलामती का हामिल इदारा जो है वो अपनी ख़बर को पंक्चर नहीं होने देता। एज़ ए साफ़ी तो मैं ये समझता हूँ कि ख़बर मेरे पास होनी चाहिए, लेकिन हर बात में मुदाखलत जो है वो ज़रूरी भी नहीं है। तो चूँकि ISPR ने इसका कोई एलामिया जारी नहीं किया इसलिए लोग अपने अपने तौर पे जो है वो इसकी ख़बरें दे रहे हैं और अफवाहों का एक बाज़ार है जो गर्म है। लेकिन मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि कोई भी इत्तला कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो कल हुई है ऑथेंटिक इत्तला नहीं है, तस्दीक शुदा इत्तला नहीं है, बाकायदा दुरुस्त इत्तला नहीं है। अब चूँकि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अफवाहों का एक बाज़ार गर्म है, अफवाहें तेज़ी से फैल रही हैं और जो इत्तलात या अफवाहें हम तक फैली हैं या हम तक पहुंची हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि कोर कमांडर्स ने अपनी इस खुसूसी कॉन्फ्रेंस में, जो कि मैं आपको बता चुका कि 9 से 10 घंटे जारी रही, इसमें कोर कमांडर पेशावर और कोर कमांडर लाहौर के घरों के बाहर एहतजाज से लेकर मेजर जनरल फैसल नसीर के ख़िलाफ़ GHQ के सामने एहतजाज तक तमाम अवामिल का जायज़ा लिया और फिर इस बात का भी ज़िक्र हुआ इस कॉन्फ्रेंस में कि जो मुल्क का सियासी बहरान है उससे निकालने के लिए मुल्क को मुसल्लह अफ़वाज क्या कर सकते हैं। और एक अगेन मैं बार बार ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो इत्तला ये है वो ये है कि मुसल्लह अफ़वाज में जो कोर कमांडर्स हैं उन्होंने ये तय कर लिया कि मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए, यानी दाखिली इंतशार से बचाने के लिए हर इक़दाम किया जाएगा। अब जितने भी तज्ज़िये हो रहे हैं, जितने भी तबसरे हो रहे हैं वो इन इत्तलात या इन अफवाहों की बुनियाद पर हो रहे हैं और इन्हीं इत्तलात और इन्हीं अफवाहों की बुनियाद पर हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं या मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि ऐसा लगता है कि लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद आने की नौबत नहीं आएगी। इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जो कि मिस्र के शहर शर्म शेख में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए गए हुए थे और उनके स्केड्यूल में लंदन जाना बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल उनके स्केड्यूल में लंदन जाना नहीं था। इधर ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई और उधर शहबाज शरीफ साहब जो हैं मिस्र से कतर आए और कतर के बाद फौरी तौर पे वो पहुंच गए लंदन प्राइवेट जहाज़ से। ये निजी दौरा था उनका और वाक़फ़ान हाल का या हमारे ज़राए का ये बताना है कि या जिस तरह से चलें ज़राए नहीं हम कहते हैं, वही अफ़वाहें वही इत्तलात की जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ हम तक जो पहुँची हैं कि इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये तय किया गया है कि हुकूमत को सिफारिश की जाएगी
کہ محدود مدت کے لیے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے۔ عمران خان صاحب اس پہ پہلے ایگری کر چکے ہیں اور یہ انہی کی پرپوزل تھی۔ اور جو اپنا لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہیں ان کو وائس چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پہ ترقی دے دی جائے۔ اب چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اس وقت تک اس عہدے پہ رہے جب تک کہ آئندہ عام انتخابات نہیں ہو جاتے۔ ایک تو یہ اطلاع اس خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے ہم تک پہنچی ہے، اور پھر مسلح افواج کی طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو مسلح افواج کے کور کمانڈرز ہیں وہ ان کا کنسنسس ہے اس بات پہ کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں محدود عرصے کے لیے توسیع کر دی جائے۔ اور پھر یہ پروپوزل لے کے گئے ہیں شہباز شریف میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ اپنا قائد ہیں اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے سگے بھائی ہیں، اور خود شہباز شریف کہتے ہیں کہ انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے، یعنی میں نے ان کے مشاورت سے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر یہ اطلاع ٹھیک ہے اور شہباز شریف اسی مقصد کے لیے گئے ہیں، اس بات کے بہت کم امکانات ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس آپشن کو اڈاپٹ کریں گے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ خاصے منتقم مزاج ہیں، وینڈکٹو ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والا کسی بھی قسم کا سلوک بھولتے نہیں ہیں۔ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ گھوڑا، عربی اور پاکستان کے جو فوجی افسران ہیں وہ اپنے ساتھ ہونے والی کوئی بھی جو واردات ہے، کوئی بات ہے، اس کو بھولتے نہیں ہیں، اپنا بدلہ نہیں بھولتے، یوں کہہ لیں۔ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، یعنی میاں نواز شریف صاحب نے جنرل جہانگیر کرامت کے ساتھ جو کچھ کیا، فوج اس کو بھولی نہیں، اور پھر جو کچھ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ بہرحال یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو تین میں نے ذکر کیے کہ ایک پاکستان کا فوجی، ایک عربی اور ایک گھوڑا، یہ بات کو بھولتے نہیں ہیں۔ چوتھی چیز شامل کر لیں میاں نواز شریف صاحب کو بھی، اور میاں نواز شریف صاحب ریکارڈ پہ ہیں کہ انہوں نے جو کچھ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں لندن میں کہا تھا، پاکستان کے میڈیا چینلز کے پاس آج بھی ریکارڈ موجود ہے، سوشل میڈیا پہ آج بھی ریکارڈ موجود ہے، جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب آپ نے ہماری چلتی حکومت کو ختم کیا۔ تو کم از کم میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ نواز شریف صاحب وہ بات بھول گئے ہیں، اس لیے اس بات کا امکان انتہائی کم ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایک دن کے لیے بھی نواز شریف صاحب توسیع دینے پہ راضی ہو جائیں گے۔ یہ میرا ہنچ ہے۔ اگین میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کور کمانڈرز کانفرنس ہو یا یہ کوئی چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی کے حوالے سے کوئی اطلاع ہو، خبر کسی کے پاس نہیں ہے، سب لوگ اندازے لگا رہے ہیں، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف نیا آئے گا اور 29 نومبر سے پہلے یہ تقرری ہو جائے گی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا کوئی 1% بھی امکان ہوتا تو وہ کم از کم امریکہ میں بیٹھ کے یہ اعلان نہ کرتے کہ مجھے توسیع نہیں چاہیے، میں مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد 29 نومبر کو ریٹائر ہو جاؤں گا۔ کیونکہ پاکستان کے آرمی چیف میں اگر کوئی یہ کہے کہ امریکہ کو کوئی عمل دخل نہیں ہے تو یہ سفید جھوٹ ہوگا۔ امریکہ سمیت کچھ ایک دو اور ممالک بھی ہیں، دوست ممالک ہیں جن کو آن بورڈ تو لیا جاتا ہے۔ بہرحال چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری ہونی ہے، وہ ہو جائے گی۔ اور خبر جو مجھے آپ سے ایک اور شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جاری غیر معمولی سیاسی بحران کو حل کرنے کے حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ 21 نومبر کو سعودی عرب کے ولی عہد، جو کہ سعودی عرب کے پرائم منسٹر بھی ہیں، محمد بن سلمان، ان کا دورہ پاکستان متوقع ہے۔ سعودی ایمبیسی نے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی۔ پاکستانی وزارت خارجہ اور دیگر متعلقہ جو حکام ہیں پاکستان کے اندر، وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ محمد بن سلمان 21 نومبر کو پاکستان آئیں گے۔ اب پاکستان کے طاقتور ترین حلقوں نے، جس طرح میں پہلے آپ کو بتا چکا کہ کور کمانڈرز کی
خصوصی کانفرنس میں یہ طے ہو گیا ہے کہ ملک کو داخلی انتشار سے بچانے کے لیے اقدامات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب ہیں کہ وہ پاکستان میں کسی بھی ادارے پہ اعتماد نہیں کر رہے، کسی سیاستدان پہ اعتماد نہیں کر رہے، اور وہ کچھ ایسی ضمانت چاہ رہے ہیں کہ جو ان کو عام انتخابات تک لے جائے۔ اور وہ ضمانت کس کی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، آپ کا بھی اندازہ میرے خیال میں بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کے طاقتور ترین حلقوں نے ہمارے ذرائع اس بات کی اب تصدیق کر رہے ہیں، یہ کوئی افواہ نہیں ہے، محمد بن سلمان کے ساتھ رابطہ کر لیا ہے، اور محمد بن سلمان سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ وہ عمران خان صاحب اور پاکستان کی جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا حکومتی پارٹیز ہیں ان کے درمیان مصالحت کار کا نہ صرف کردار ادا کرے، بلکہ ان دونوں کے درمیان عام انتخابات کے حوالے سے کچھ بھی طے ہوتا ہے تو اس کے گارنٹر بنے۔ اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ محمد بن سلمان صاحب اس بات پہ مشروط آمادہ ہو گئے ہیں۔ اب ان کی شرط کیا ہے؟ ان کی شرط کے حوالے سے نہ تو پاکستان میں سعودی سفارت خانے نے زبان کھولی ہے، اور نہ ہی پاکستان میں جو متعلقہ لوگ ہیں وہ کوئی بات کر رہے ہیں۔ اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ محمد بن سلمان کی شرط یہ ہوگی کہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان کچھ زیادہ کمفرٹیبلٹی نہیں ہے اوپیک کو لے کے، جو تیل کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں، امریکہ اور سعودی عرب آپس میں کچھ زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ امریکہ میں جو اس وقت مڈ ٹرم الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ جو بائیڈن صاحب کا دھڑن تختہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس بات کا واضح امکان ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ ایک دفعہ پھر امریکہ میں ایک طاقتور ترین شخص بن کے سامنے آ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو حالات ڈیفرنٹ ہو جائیں گے، لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان کو تعلقات زیادہ اچھے نہیں ہیں، اور سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ اسلامی دنیا کے ایک اہم ملک ہونے کی وجہ سے، اور جو پاکستان کی ایک جغرافیائی حیثیت ہے اور اس حیثیت کے اعتبار سے جو اہمیت حاصل ہے دنیا میں پاکستان کو، پاکستان سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان کمفرٹ زون کے حوالے سے کوششیں کر سکتا ہے۔ یہ شرط رکھیں گے، اور اس شرط کے عوض ایک طرف تو وہ پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے اس میں بہتری کے لیے کردار ادا کریں گے، اور آنے والے دنوں میں پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری کے لیے بھی سعودی عرب ایک اہم کردار ادا کرے گا آنے والے دنوں میں۔ اور یہ آنے والے دن جو ہیں یہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، ہفتے 10 دن کی بات ہے۔ میں نے اس ویلاگ کے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے 10 نومبر سے، جمعرات سے، اس کے اسلام آباد پہنچنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان سے پہلے پاکستان میں بہت سی چیزوں کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔